अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जिन स्टोरीज चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। ख्वाजा उमरो यार कई मरतबा तिलिस्मे होशरुबा जा चुका था, इसलिए वो अब तिलिस्मे होशरुबा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका था। इन दिनों उमरो यार फारिग था, इसलिए उसका ज़्यादातर वक्त अपने घर पर गुजरता था। इस वक्त भी उमरो यार सोच रहा था कि उसे किसी इलाके का रुख करना चाहिए और किसी मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करे, क्योंकि उसे मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके बेहद खुशी होती थी और उमरो यार यही चाहता था कि वो लोगों की मदद करता रहे। उमरो यार जादूगरों का बदतरीन दुश्मन था और वो जानता था कि तिलिस्मे होशरुबा का शहंशाह अफरासियाब, हत्ता कि इंसानी दुनिया और पाताल में रहने वाले सारे जादूगर उसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे और उसका सामना करने से कतराते थे। काफ़ी देर सोचने के बाद उमरो यार ने फैसला किया कि वो इस बार फिर तिलिस्मे होशरुबा का रुख करे और अफरासियाब को नाकों चने चबवाए। चुनाचे वो तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। उमरो यार ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर दरबार हमजा का खास दरबारी मौजूद था। क्या बात है? उमरो यार ने पूछा। ख्वाजा उमरो यार, तुम्हें अमीर हमजा ने याद फरमाया है, दरबारी ने जवाब दिया तो उमरो यार ने असबात में सर हिला दिया। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ, उमरो यार ने कहा। थोड़ी देर के बाद उमरो यार दरबार पहुंच गया। उसने शाही अदाब बजा लाया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सरदार अमीर हमजा के साथ एक उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर सोने का एक ताज था। उमरो यार उस औरत को नहीं जानता था। जनाब, आपने मुझे याद फरमाया है, उमरो यार ने सरदार अमीर हमजा से मुखातिब होकर कहा। हाँ ख्वाजा, इनसे मिलो, ये मुल्क कोहिस्तान की मलका है और ये उमरो यार है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। सरदार अमीर हमजा ने उमरो यार और बूढ़ी औरत का एक दूसरे से तारुफ करवाते हुए कहा। उमरो यार ने मलका कोहिस्तान की तरफ देखा जो हैरत भरी नजरों से उमरो यार को देख रही थी। सरदार साहब, क्या ये बूढ़ा और लागर आदमी देव से मुकाबला करके मेरी बेटी शहजादी आलिया को छुड़ा लाएगा? ये भला देव से कैसे मुकाबला कर सकेगा? ये तो देव का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मलका कोहिस्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि उमरो यार ने बुरा सा मुंह बना लिया। मलका साहिबा, उमरो यार बूढ़ा है, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि ये दुनिया के तमाम जादूगर, देव, जिन और चुड़ैलें इससे डरते हैं और इसका नाम सुनकर छुप जाते हैं, सरदार अमीर हमजा ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार का सीना फखर से फूल गया। क्या कह रहे हैं सरदार साहब? आप शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए और किसी और से मदद लेनी चाहिए, मलका आलिया ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मलका आलिया, आपको किसी और जगह जाने की कतन जरूरत नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उमरो यार ना सिर्फ आपकी बेटी शहजादी आलिया को ले आएगा, बल्कि वो देव जिसने शहजादी आलिया को अगवा किया है कोई बरतनाक सजा देगा कि उसकी रूह भी सदियों तक कांपती रहेगी। सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरो यार ने भी इस बात में सर हिला दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये देव को तलाश करके उससे मुकाबला कर सकेगा? मैं तो समझती थी कि उमरो यार नौजवान, बहादुर और बहुत ताकतवर इंसान होगा, लेकिन ये तो एक मरियल सा इंसान है, मलका कोहिस्तान ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। मलका साहिबा, आपको ख्वाजा उमरो की तौहीन करने का कोई हक नहीं। अगर आप समझती हैं कि ख्वाजा उमरो आपकी बेटी को देव की कैद से नहीं छुड़वा सकता, तो आप बेशक किसी और से मदद हासिल कर सकती हैं, सरदार अमीर हमजा ने इस बार नागवार लहजे में कहा। तो उमरो यार हैरान रह गया। उसने आज तक सरदार अमीर हमजा को उसके हक में बोलते नहीं सुना था। हालांकि कोई भी उमरो यार को बूढ़ा खुसट कहता था तो सरदार अमीर हमजा हंस पड़ते थे, लेकिन आज पहली बार उमरो यार ने सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर संजीदगी देखी थी। मलका कोहिस्तान भी हैरान और परेशान दिखाई दे रही थी। सरदार साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने परेशानी में न जाने ख्वाजा उमरो के बारे में क्या कह दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, मलका कोहिस्तान ने कहा। मलका साहिबा, दरअसल आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ख्वाजा उमरो आपकी बेटी शहजादी आलिया को देव की कैद से बाजियाब करवा सकता है, तो आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। आपने ख्वाजा उमरो की नहीं बल्कि मेरी तौहीन की है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, सरदार अमीर हमजा ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। सरदार साहब, मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ, मलका कोहिस्तान ने बदस्तूर शर्मिंदा लहजे में कहा। ठीक है, आप बार बार माजरत करके हमें शर्मिंदा ना करें। आप ख्वाजा उमरो को तफसील बताएं
تاکہ خواجہ عمرو آپ کی بیٹی کو بازیاب کروا سکے۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا تو ملکہ کوہستان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ خواجہ عمرو شاہ کوہستان کو وفات پائے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ملک کی باغ ڈور میں نے سنبھال لی تھی۔ ایک دن میں اور میری بیٹی شہزادی عالیہ پائیں باغ میں بیٹھی تھی کہ وہاں ایک دیو آ گیا۔ وہ دیو بے حد خوفناک تھا۔ میں اور میری بیٹی شہزادی عالیہ اس دیو کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اس دیو سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور شہزادی عالیہ کو اغوا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ہمارے شاہی سپاہیوں نے اس دیو کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن اس دیو کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں تک کہ ہمارے شاہی نجومی بھی دیو کے بارے میں معلوم کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ پھر مجھے شاہی نجومی نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم اس دیو کا کھوج لگا سکتے ہو، تو میں یہاں آ گئی، ملکہ عالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، اب جانتی ہیں کہ اس دیو کا نام کیا ہے؟ عمرو عیار نے ملکہ عالیہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں اس دیو کا نام نہیں جانتی، ملکہ کوہستان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شہزادی عالیہ کو اغوا ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ شہزادی عالیہ کو اغوا ہوئے آج 6 دن ہو گئے ہیں، ملکہ کوہستان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ بے فکر ہو جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف شہزادی عالیہ کو لے آؤں گا بلکہ اس دیو کو عبرتناک سزا دوں گا کہ مرنے کے بعد ہی اس کی روح کانپتی رہے گی۔ آپ میرا انعام تیار رکھیں، عمرو عیار نے کہا۔ تو پھر تم فوراً مہم پر روانہ ہو جاؤ خواجہ عمرو، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اگر مجھے نیک شگون کے طور پر کچھ مل جاتا ہے تو مجھے تسلی رہتی ہے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سردار امیر حمزہ بھی مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے اپنے گلے سے ہیروں کا ایک ہار اتار کر عمرو عیار کے حوالے کیا تو عمرو عیار نے ہار لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ملکہ کوہستان حیرت بھری نظروں سے عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اچھا سردار، اب میں چلتا ہوں، میں جلد ہی شہزادی عالیہ کو بازیاب کروا کے لے آؤں گا، عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو عیار نے موتبانہ انداز میں سلام کیا اور دربار سے نکل کر شاہی استبل کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی استبل میں اس کا پسندیدہ عربی نسل کا گھوڑا بادل موجود تھا۔ عمرو عیار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک جنگل میں پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ عمرو عیار سنہری تختی سے اس دیو کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے شہزادی عالیہ کو اغوا کیا تھا۔ اے سنہری تختی، ملک کوہستان کی شہزادی عالیہ کو ایک دیو نے اغوا کر لیا ہے، مجھے بتایا جائے کہ اس دیو کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ عمرو عیار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمرو عیار پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ اس دیو کا نام کالا دیو ہے اور وہ نکٹا جادوگر کا غلام ہے۔ عمرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اگلے ہی لمحے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ غائب ہو گئے۔ نکٹا جادوگر، یہ کون ہے اور کالے دیو نے شہزادی عالیہ کو اس کے کہنے پر اغوا کیا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا تو سنہری تختی پر ایک بار پھر الفاظ ابھر آئے۔ لکھا تھا، عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کالے جزیرے پر اپنے جادو محل میں رہتا ہے۔ وہ شہزادی عالیہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے غلام کالے دیو کے ذریعے شہزادی عالیہ کو اغوا کر کے اپنے جادو محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ اس کے بعد سنہری تختی پر ابھرے الفاظ غائب ہو گئے۔ نکٹے جادوگر کو نکٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹے جادوگر کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس لیے اسے نکٹا جادوگر کہا جاتا ہے۔ پھر سنہری تختی پر سے الفاظ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، عمرو عیار نے کہا اور سنہری تختی اپنی زنبیل میں رکھ لی۔ نکٹے جادوگر، تمہاری تھوڑی سی ناک کٹی ہوگی لیکن میں تمہاری ساری ناک کاٹ دوں گا، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی زنبیل سے اپنا گھوڑا سیاہ برق نکالا اور اس پر سوار ہو کر کالے جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو عیار کا گھوڑا برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ عمرو عیار جلد از جلد کالے جزیرے تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ نکٹا جادوگر کو ختم کر کے شہزادی عالیہ کو اس کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ شام ہونے کے قریب ہی عمرو عیار کالے جزیرے کے قریب ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگ گیا تھا اور عمرو عیار مسلسل سفر کر کے بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ عمرو عیار سیاہ برق سے نیچے اتر آیا۔ اس نے سیاہ برق کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا۔ عمرو عیار کو وہاں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ
اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمرو یار نے آنکھیں کھول دی اور تیزی کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر جیسے ہی ایک طرف پڑی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اس پر خوف اور دہشت سے کپکپاہٹ طاری ہونے لگی۔ دو خوفناک ڈھانچے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان ڈھانچوں کی آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے۔ ان کے منہ سے دو لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے تھے۔ ڈھانچوں کو دیکھتے ہی عمرو یار گھبرا کر برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ عمرو یار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارا خون پینے آئے ہیں، ایک ڈھانچے نے جواب دیا۔ تو عمرو یار کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو یار نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار انہوں نے عمرو یار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک دونوں ڈھانچے اچھل کر عمرو یار کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ ان دونوں ڈھانچوں کی گرفت نہایت سخت اور مضبوط تھی۔ عمرو یار نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اچانک ایک ڈھانچے نے اپنے خوفناک دانت عمرو یار کی گردن میں گاڑنے کی کوشش کی مگر عمرو یار نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ ڈھانچہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ عمرو یار نے دوسرے ڈھانچے کو بھی دھکا دے دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں ڈھانچے زمین پر گرنے کے باوجود صحیح سلامت تھے۔ عمرو یار نے تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں ڈھانچے بھی اچھل کر کھڑے ہوئے اور عمرو یار کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عمرو یار خوف اور دہشت کی وجہ سے چیخ رہا تھا مگر ڈھانچے بدستور اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک دونوں ڈھانچے فضا میں اچھلے اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے عمرو یار کو پکڑ لیا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ان دونوں ڈھانچوں کے منہ سے گراہٹیں نکل رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، عمرو یار خوف سے چیختے ہوئے کہنے لگا۔ عمرو یار نے ان ڈھانچوں کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ان ڈھانچوں کا رنگ بدلنے لگا۔ اچانک عمرو یار نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا اور ایک بار پھر اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ یکلخت اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک اور ڈھانچہ آ گیا۔ اس ڈھانچے کا قد پہلے دو ڈھانچوں کی نسبت بڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ عمرو یار سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کا ان خطرناک ڈھانچوں سے بچ نکلنا مشکل تھا۔ وہ بری طرح ان کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ عمرو یار دل ہی دل میں ڈھانچوں کو کوس بھی رہا تھا اور ان سے بچنے کی ترکیب بھی سوچ رہا تھا۔ پیچھے موجود ڈھانچے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عمرو یار کو دائرے کی صورت میں گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کو پکڑتے، عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے تلوار نکالی اور اس نے ایک ڈھانچے پر وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار ڈھانچے کی گردن پر پڑی، ڈھانچے کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اگلے ہی لمحے عمرو یار کو اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس ڈھانچے کی گردن کٹ کر دور جا گری تھی وہی گردن اچھل کر دوبارہ اس ڈھانچے کے ساتھ آ لگی۔ اب وہ تینوں ڈھانچے چیختے چلاتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمرو یار پے در پے ان پر وار کرنے لگا۔ نتیجتاً ان کی گردنیں کٹ کر گرتی اور دوبارہ واپس ان کی گردنوں پر آ لگتی۔ عمرو یار پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈھانچے مسلسل خوفناک کہکہے لگاتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک عمرو یار کو کوئی ترکیب سوجی۔ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے زنبیل میں سے آگ کا گولا نکالا اور ان ڈھانچوں کی طرف اچھال دیا۔ آگ کے گولے نے فوراً ایک ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی پہلے ڈھانچے کو آگ لگی تو آگ کا گولا واپس عمرو یار کے ہاتھ میں آ گیا۔ ڈھانچہ چیختا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا۔ عمرو یار نے آگ کے گولے کو دوسرے ڈھانچے کی طرف اچھال دیا۔ اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھ کر باقی دونوں ڈھانچے بھاگنے لگے تھے کہ گولا پہلے دوسرے اور پھر تیسرے ڈھانچے سے ٹکرا گیا تو وہ سوکھی لکڑیوں کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ ان ڈھانچوں کی چیخوں سے سارا جنگل گونج اٹھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ تینوں ڈھانچے جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے ختم ہوتے ہی عمرو یار نے خدا کا شکر ادا کیا اور آگ کا گولا واپس اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ آگ کا گولا زنبیل میں رکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کالے جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی عمرو یار نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا تھا کہ اچانک عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمرو یار گھوڑے پر سے اچھل کر پشت کے بل زمین پر آ گرا۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ عمرو یار چند لمحے یوں ہی پڑا کراہتا رہا، پھر اٹھا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک عمرو یار کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا۔ دھواں اتنا تیز تھا کہ عمرو یار اس میں چھپ گیا۔ پھر جب دھواں ختم ہوا تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ ایک جال میں قید تھا۔ عمرو یار نے خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک عمرو یار کو ایک جھٹکا لگا اور جال آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس جال نے عمرو یار کو ایک طرف اڑانے کی کوشش کی
کس نے مجھے جال میں قید کیا ہے؟ کون ہے کمبخت؟ سامنے آؤ، عمرو یار نے دھاڑتے ہوئے کہا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جال بدستور اڑتا جا رہا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اس کے کسی دشمن جادوگر نے اسے جال میں قید کیا ہے۔ وہ جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ عمرو یار سوچنے لگا۔ عمرو یار کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ کہیں وہ جال سے نہ گر جائے، کیونکہ جال کافی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ جال عمرو یار کو لے کر مسلسل اڑتا رہا، پھر جال اچانک بلندی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ جال ایک صحن کے محل میں اترا تو عمرو یار قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کس کا محل تھا۔ محل انتہائی خوبصورت اور وسیع و عریض تھا، جس کے ایک طرف بہت بڑا تالاب بنا ہوا تھا، جس میں انتہائی خوفناک ناگ تیر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر عمرو یار حیران رہ گیا۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک شکل صورت کا لمبا تڑنگا لہیم شہیم انسان باہر نکلا، جو سر سے بالکل گنجا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر 2 انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی نکٹا جادوگر ہے، جس کی تلاش میں وہ کالے جزیرے پر آیا ہے۔ نکٹے جادوگر کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اور وہ غسیلی نظروں سے عمرو یار کو گھور رہا تھا۔ نکٹا جادوگر عمرو یار کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے جان بوجھ کر خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ کیا تمہارا ہی نام عمرو یار ہے؟ دیو نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا نام عمرو یار نہیں ہے، میرا نام شمرو ہے۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تم نے مجھے اس جال میں قید کیا ہے؟ عمرو یار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم ملک کوہستان کی ملکہ کی بیٹی شہزادی عالیہ کو میری قید سے چھڑوانے آئے ہو؟ نکٹے جادوگر نے جواب دینے کی بجائے سوال کرتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں نکٹے جادوگر، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرا نام عمرو یار نہیں شمرو ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جس کا نام عمرو یار ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں عمرو یار ہوں اور تمہیں ختم کرنے آیا ہوں؟ میں تو ایک عام انسان ہوں، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو اور تمہاری ناک بھی کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تو تم سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک لوہے کے جال میں قید ہو گیا۔ عمرو یار نے جلدی سے کہا۔ بکواس بند کرو عمرو یار، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہاری عیاری اور مکاری میں آنے والا نہیں ہوں۔ میرا نام نکٹا جادوگر ہے اور آج تک مجھے کوئی بھی بے وقوف نہیں بنا سکا، نکٹے جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ نکٹے جادوگر کی دھاڑ اس قدر تیز تھی کہ عمرو یار گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نکٹا جادوگر اس کی عیاری پانے والا نہیں ہے، اس لیے اسے اس جال سے رہا ہونے کے لیے کوئی اور ترکیب ہی سوچنی پڑے گی۔ نکٹا جادوگر، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ عمرو یار نہیں ہوں جس کے بارے میں تم جانتے ہو۔ میں تو عام سا ایک انسان ہوں۔ میری شکل اس عمرو یار سے ملتی ہے، اس لیے اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ عمرو یار نے کہا۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم عمرو یار نہیں ہو؟ نکٹے جادوگر نے کہا۔ میں اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں، عمرو یار نے مسکرا کر کہا۔ ٹھہرو، میں ابھی جادو سے معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ تم کون ہو، نکٹا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ عمرو پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نکٹا جادوگر اس کے بارے میں ضرور معلوم کر لے گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس دیو نے جادو کے ذریعے میرے بارے میں معلوم کر لیا تو بہت برا ہوگا، اور پھر پتہ نہیں نکٹا جادوگر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد جب نکٹے جادوگر نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں غصے کی پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عمرو کو کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ اسے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ الو کے پٹھے عمرو یار، مجھ سے جھوٹ بولتے ہو کہ تم عمرو یار نہیں ہو؟ تو مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے طلسمی ناگوں کی خوراک بنا دوں، مگر میں تمہیں آسانی سے نہیں ماروں گا، بلکہ میں تمہیں کل شمشان جادوگر کی بھیڑ چڑھاؤں گا، نکٹے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں نکٹا جادوگر، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عمرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو، نکٹا جادوگر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمرو یار جال سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اسے نکٹے جادوگر پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اس کی عیاری میں نہیں آیا تھا۔ عمرو یار جال کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسی وقت اس نے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو ایک کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں سے ایک لڑکی نے سر پر تاج اور بہت خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل اور لباس سے وہ شہزادی لگتی تھی۔
جبکہ دوسری لڑکی کنیز لگتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر عمرو یار اٹھ کھڑا ہوا اور پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون ہو تم دونوں؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں کہا، میرا نام شہزادی عالیہ ہے۔ شہزادی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا تو عمرو یار اچھل پڑا۔ شہزادی عالیہ؟ عمرو یار نے دہرایا۔ تم کون ہو؟ شہزادی عالیہ نے پوچھا۔ میرا نام خواجہ عمرو یار ہے، میں آپ کو نکٹے جادوگر کی قید سے چھڑوانے آیا ہوں۔ عمرو یار نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم مجھے نکٹا جادوگر کی قید سے آزاد کروانے کے لیے آئے ہو؟ شہزادی عالیہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، میں آپ کی مدد کے لیے ہی آیا ہوں، عمرو یار نے کہا۔ مگر عمرو یار، تم نکٹے جادوگر کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ شہزادی عالیہ نے حیرت سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کو نکٹا جادوگر کی قید سے آزاد کروانے کے لیے آ رہا تھا کہ اس نے مجھ پر جادو کا یہ جال پھینک دیا جو مجھے جنگل سے اٹھا کر یہاں لایا ہے۔ میں جال سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس جال سے باہر نکل آیا، پھر نکٹے جادوگر کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، عمرو یار نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی، نکٹا جادوگر آ رہا ہے، چلو، اچانک کنیز نے کہا تو شہزادی عالیہ بے اختیار چونک پڑی۔ عمرو یار بھی چونک پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، شہزادی عالیہ اور کنیز دونوں وہاں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت کمرے سے نکٹا جادوگر نکلا اور جال کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران عمرو یار کے ذہن میں بھی ایک ترکیب آ چکی تھی، اس لیے جیسے ہی نکٹا جادوگر جال کے قریب پہنچا تو عمرو یار نے زمبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ جال کے قریب پہنچ کر نکٹے جادوگر نے جال کو خالی پایا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ عمرو یار کہاں گیا؟ نکٹے جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن اسے عمرو یار کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ ٹوٹو بھوٹو! اگلے ہی لمحے نکٹا جادوگر زور سے دھاڑا۔ نکٹا جادوگر کی دھاڑ سنتے ہی ایک طرف سے دو بھاری بھرکم اور خوفناک شکل و صورت کے دیو برآمد ہوئے اور بھاگتے ہوئے نکٹا جادوگر کے قریب آ کر بڑے ادب سے اس کے سامنے جھک گئے۔ کیا حکم ہے آقا؟ دونوں دیو نے بیک وقت کہا۔ اس جال میں عمرو یار قید تھا، وہ بدبخت کہاں چلا گیا ہے؟ نکٹا جادوگر غصے سے دھاڑا۔ آقا، ہمیں نہیں معلوم، ایک دیو نے ڈرتے ہوئے کہا۔ خبیث کے بچے، تم دونوں کہاں مر گئے تھے؟ بولو، نکٹا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے دیو نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آقا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو عمرو یار اسی جال میں قید تھا، پہلے والے دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر عمرو یار اس جال میں قید تھا تو پھر وہ اس جال سے کیسے نکل گیا ہے؟ یہ جال جادو کا ہے اور اس جال سے نکلنا عمرو یار کے لیے بہت مشکل تھا۔ جاؤ اور عمرو یار کو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، نکٹا جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ جی، جو حکم آقا، پہلے دیو نے بدستور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر دونوں دیو ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ نکٹا جادوگر سخت غصے میں تھا، اسے قطعی یہ امید نہیں تھی کہ عمرو یار اچانک اس جال سے نکل جائے گا۔ عمرو یار سلیمانی چادر اوڑے خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ نکٹا جادوگر کب اسے اس جال سے آزاد کرے گا۔ نکٹا جادوگر چند لمحے دانت پیستا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ جال کی طرف جھٹکا تو جال غائب ہو گیا۔ اب عمرو یار آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور دبے قدموں نکٹا جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نکٹا جادوگر کے قریب پہنچ کر خنجر داؤدی مارنے ہی والا تھا کہ اچانک نکٹا جادوگر کے دونوں کندھوں سے دو خوفناک ناگ برآمد ہوئے اور پھنکارتے ہوئے عمرو یار کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عمرو یار یکلک پیچھے ہٹ گیا، جبکہ نکٹا جادوگر بے اختیار چونکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ نکٹا جادوگر نے کہا۔ ناگ مسلسل عمرو یار کی طرف دیکھ کر پھنکار رہے تھے، جس سے عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ دونوں ناگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ عمرو یار ہی ہوگا، مگر یہ غائب کیسے ہو گیا ہے؟ نکٹا جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے ایک بار پھر نکٹا جادوگر پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا، کیونکہ نکٹا جادوگر کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ناگ اب مسلسل فضا میں لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی عمرو یار نکٹا جادوگر پر وار کرنے کی کوشش کرتا، دونوں ناگ عمرو یار کو پکڑنے کے لیے لپکتے۔ اگلے ہی لمحے نکٹا جادوگر نے ان دونوں ناگوں کو حکم دیا، پکڑ لو اس بدبخت عمرو یار کو اور اس کا قیمہ بنا ڈالو۔ نکٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ نکٹا جادوگر کا حکم سنتے ہی دونوں ناگ اس کے کندھے سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اترے اور عمرو یار کی طرف بڑھے۔
اپنی طرف ان دونوں ناگوں کو بڑھتے دیکھ کر امرو یار کے اوسان خطا ہو گئے۔ امرو یار تیزی سے آگے کی طرف دوڑا، مگر ابھی اس نے چند فٹ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ دونوں ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے لپٹتے چلے گئے اور امرو یار گھبراہٹ اور دہشت کی وجہ سے رک گیا۔ اس کے جسم میں برق رو دوڑ گئی اور اس پر لرزہ طاری تھا۔ امرو نے خنجر سے ان ناگوں پر حملہ کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے خنجر نے ان ناگوں پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ دونوں ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے نکل کر سامنے آ چکے تھے۔ نکٹا جادوگر حیرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جادو ناگو، امرو یار کو جانے مت دینا، میں ابھی اسے سامنے لاتا ہوں، نکٹے جادوگر نے اپنے غلام ناگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ امرو یار نکٹے جادوگر کی یہ بات سنتے ہی گھبرا گیا اور نکٹا جادوگر کی طرف دیکھنے لگا جو کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ امرو یار کو خدشہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اسے فوراً ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ امرو یار نے برقی قوت کے ساتھ خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی وقت نکٹا جادوگر نے اپنا منتر پورا کیا اور اپنے اندازے کے مطابق امرو یار پر پھونک ماری تو امرو یار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے سلیمانی چادر اترتی جا رہی ہو۔ امرو یار نے مضبوطی کے ساتھ چادر کو پکڑ لیا۔ نکٹا جادوگر، اپنا جادو ختم کر دو، میں خود تمہارے سامنے آ رہا ہوں، امرو یار نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ نکٹا جادوگر نے اس کی آواز سن کر اپنا ہاتھ امرو یار کی طرف کر کے جھٹکا تو جادو کا حصار ختم ہو گیا۔ امرو یار نے فوراً ہی چادر اور خنجر اپنی زنبیل میں منتقل کر دیے۔ نکٹے جادوگر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ نکٹا جادوگر، اپنے ناگوں کو ہٹا لو، میں مر جاؤں گا، امرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو یار، شاید تم مجھ سے واقف نہیں ہو، میں جادوگروں کا جادوگر ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی بھی جادوگر نہیں ہے۔ تم نے مجھے مارنے کی جرت کی ہے، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گا۔ نکٹا جادوگر خونخوار نظروں سے امرو یار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ منتر پڑھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے نکٹے جادوگر نے امرو یار پر پھونک ماری۔ جیسے ہی اس نے پھونک ماری تو دونوں ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے نکل کر دوبارہ نکٹا جادوگر کے کندھوں پر سوار ہو گئے، جبکہ امرو یار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لہرا کر نیچے گرا اور بے ہوشی کی وادی میں گم ہوتا چلا گیا۔ امرو یار بے ہوشی کے عالم میں ایک ستون سے بندھا کھڑا تھا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے نکٹا جادوگر نے اپنے غلام دیو کو آواز دی، ٹوٹو بھوٹو۔ اس نے جیسے ہی دیو کو پکارا تو اس کے دونوں غلام دیو بدحواسی میں دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے اور ادب سے جھک گئے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ دونوں غلام دیو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ امرو یار کو ہوش میں لاؤ، میں اس کی ہنٹر سے مرمت کروں گا۔ نکٹا جادوگر نے خونخوار نظروں سے امرو یار کو دیکھتے ہوئے غلام دیو سے کہا۔ دونوں دیو نے نکٹا جادوگر کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ دونوں امرو یار کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر میں امرو یار آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ جب امرو یار کو پورا ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ستون کے ساتھ بندھا پایا۔ خود کو بندھا دیکھ کر امرو یار حیرت زدہ ہوا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا تھا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر نکٹے جادوگر نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاردار ہنٹر آ گیا۔ پھر وہ ہنٹر لہرائے جارحانہ انداز میں امرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سب منظر شہزادی عالیہ اور کنیز چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ امرو یار کو ستون کے ساتھ بندھا دیکھ کر شہزادی عالیہ کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب امرو یار اسے آزاد نہیں کروا سکے گا، بلکہ وہ خود تھوڑی دیر کے بعد موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ نکٹا جادوگر کے چہرے پر غصے اور درندگی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ امرو یار کے چہرے پر مردگی چھائی ہوئی تھی اور وہ اب مایوس ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ کبھی بھی نکٹا جادوگر کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ نکٹا جادوگر اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک اور ہوشیار نکلا تھا۔ امرو یار کے قریب پہنچ کر نکٹا جادوگر قہر آلود نظروں سے امرو یار کو گھورنے لگا۔ نکٹے بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، امرو یار نے پشمردہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو امرو یار، میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار اور مکار انسان ہو۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی تم سے پناہ مانگتا ہے، مگر میں نکٹا جادوگر ہوں، میں تمہاری عیاری میں پھنسنے والا نہیں ہوں، نکٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ امرو یار نے بہت منت سماجت کی کہ وہ کسی طرح امرو یار کو چھوڑ دے، لیکن نکٹا جادوگر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے امرو یار پر ہنٹر برسانا شروع کر دیے۔ خاردار ہنٹر لگتے ہی امرو یار کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگی۔ جہاں جہاں ہنٹر پڑ رہے تھے وہاں سے امرو یار کے کپڑے پھٹ گئے تھے
اور جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ نکٹا جادوگر پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں امرو یار پر ہنٹر برسا رہا تھا اور امرو یار درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ شہزادی عالیہ سمجھ گئی تھی کہ اب امرو یار کا زندہ بچنا مشکل ہوگا، کیونکہ بار بار ہنٹر لگنے کی وجہ سے امرو یار بے ہوش ہو جاتا تھا، مگر جب دوبارہ ہنٹر پڑتا تو وہ ہوش میں آ جاتا۔ اگلے ہی لمحے امرو یار کے دماغ میں کوندا سا لپکا۔ آزاد ہونے اور مار سے بچنے کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی تھی۔ چنانچہ امرو یار نے اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امرو یار نے اب مکمل بے ہوش ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور امرو یار کو ہوش نہ آیا تو نکٹا جادوگر نے یہی سمجھا کہ امرو یار مر گیا ہے۔ وہ رک گیا اور امرو یار کو دیکھنے لگا۔ امرو یار کا جسم جگہ جگہ سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ لگتا ہے امرو یار مر گیا ہے، اس کی لاش اٹھا کر جنگل میں پھینک آؤ تاکہ چیلیں اس کا گوشت کھائیں، نکٹا جادوگر نے ٹوٹو اور بھوٹو سے کہا۔ دونوں دیو نکٹا جادوگر کا حکم سنتے ہی امرو یار کی طرف بڑھے۔ امرو یار دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی مکاری، عیاری اور چالاکی کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر وہ عیاری سے کام نہ لیتا تو یقیناً نکٹے جادوگر نے اسے ہلاک کر کے ہی چھوڑنا تھا، اور اب اس کے خیال کے مطابق وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ نکٹا جادوگر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ٹوٹو اور بھوٹو امرو یار کو رسیوں سے آزاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے امرو یار کو اٹھایا اور دور ویران جنگل میں پھینک کر واپس آ گئے۔ امرو یار کی حالت بہت خراب تھی، اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، جس سے اس کا لباس خراب ہو گیا تھا۔ دونوں دیووں کے جانے کے بعد امرو یار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک ڈبیا نکالی جس میں مرہم تھا۔ امرو یار نے ڈھکن کھولا اور مرہم اپنے زخموں پر لگانے لگا۔ وہ مرہم اتنی حیرت انگیز تھی کہ امرو یار کا درد جاتا رہا اور اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ مرہم لگانے کے بعد امرو یار نے زنبیل سے دوسرا لباس نکال کر پہن لیا۔ امرو یار کو بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ رات سے وہ بھوکا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ امرو یار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے کچھ درختوں پر پھل نظر آئے۔ اس نے پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور پھر نکٹا جادوگر کو ختم کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ دفتن اسے سنہری تختی کا خیال آ گیا۔ اس نے فوراً زمین میں ہاتھ ڈال کر سنہری تختی نکالی اور بولا، اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میں نکٹا جادوگر کا خاتمہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ امرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو تختی پر فوراً الفاظ ابھر آئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کو اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب اس کی مونچھ کا بال توڑ دیا جائے، کیونکہ نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال اکھڑتے ہی اس کی آدھی طاقت اور جادو ختم ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے نکٹا جادوگر کی حفاظت پر مامور ناگوں کا خاتمہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ امرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھ لیے تو تختی صاف ہو گئی۔ امرو یار پہلے کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی سے پوچھا، اے سنہری تختی، ناگوں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو وہ دکھائی ہی نہیں دیتے۔ امرو یار نے کہا تو سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کی حفاظت پر مامور ناگ طلسمی ناگ ہیں، اگر ان کی آنکھیں پھوڑ دو تو وہ اندھے ہو جائیں گے اور پھر ان پر وار بھی اثر کر سکتا ہے۔ امرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھ لیے تو پھر سنہری تختی صاف ہو گئی۔ امرو یار چند لمحے مزید کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں ڈالی اور نکٹا جادوگر کے محل میں جانے کا سوچنے لگا۔ اچانک ایک خیال امرو یار کے دماغ میں آیا تو اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے ذہن میں ترکیب آ گئی تھی۔ چنانچہ امرو یار نے زنبیل سے رنگ و روغن نکالا اور خود کو ایک خوبصورت لڑکی بنانے لگا۔ نکٹا جادوگر بہت خوش تھا، کیونکہ امرو یار اسے ختم کرنے آیا تھا اور خود اس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اب اسے کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد شہزادی عالیہ سے شادی کرے گا۔ اس وقت بھی نکٹا جادوگر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دربان اندر داخل ہوا تو نکٹے جادوگر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آقا، طلسم ہوشربا سے ایک خوبصورت لڑکی آئی ہے اور کہتی ہے کہ اسے آقا شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے۔ دربان نے مودبانہ لہجے میں کہا، افراسیاب نے بھیجا ہے؟ اچھا، اسے بھیجو، نکٹے جادوگر نے چونک کر کہا۔ بہت بہتر آقا، اتنا کہہ کر دربان واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر ایک خوبصورت لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے اپنی داہنی بغل میں ایک ڈھولکی دبا رکھی تھی۔ اس نے نکٹا جادوگر کو جھک کر سلام کیا۔ نکٹا جادوگر صاحب، میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے اور میں طلسم ہوشربا سے آئی ہوں۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت جلد شادی کر رہے ہیں تو میں نے شہنشاہ افراسیاب سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کی شادی میں ناچوں، گاؤں اور ڈھولک بجاؤں گی، تو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے اجازت دے دی۔
کیا آپ کی اجازت ہے؟ چمکیلی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو گویا تم یہاں ناچنے گانے کے لیے آئی ہو؟ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، نکٹا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ نکٹا جادوگر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ناچ گانا پیش کروں؟ چمکیلی جادوگرنی نے خوشی سے کہا۔ تو نکٹا جادوگر مسکرا دیا۔ ابھی نہیں، شادی والے دن ناچ گانا پیش کرنا، نکٹا جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو فوراً ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ سنو، اسے لے جاؤ اور مہمان خانے میں ٹھہراؤ، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، نکٹا جادوگر نے کہا۔ بہتر آقا، کنیز نے جھک کر کہا اور چمکیلی جادوگرنی کو اپنے ساتھ لے کر مہمان خانے میں آ گئی جو محل کے پیچھے بنا ہوا تھا۔ کنیز اسے چند ہدایات دے کر چلی گئی جبکہ چمکیلی جادوگرنی بستر پر لیٹ گئی۔ دراصل چمکیلی جادوگرنی عیاروں کا عیار عمرو عیار تھا جس نے محل میں داخل ہونے کے لیے یہ بہروپ بدلا تھا۔ اب اس کا پہلا کام یہی تھا کہ وہ نکٹا جادوگر کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے خطرناک ناگوں کا خاتمہ کرے، مگر اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان ناگوں کا خاتمہ کیسے کرے۔ وہ ناگ تو 24 گھنٹے نکٹا جادوگر کے ساتھ رہتے ہیں۔ کافی دیر تک عمرو عیار سوچتا رہا مگر کوئی بھی ترکیب اس کے دماغ میں نہ آئی۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد عمرو عیار اٹھا اور جادو محل کے کمروں میں گھومنے لگا۔ اسے دراصل شہزادی عالیہ کی تلاش تھی۔ عمرو عیار چاہتا تھا کہ وہ شہزادی عالیہ سے مل کر کوئی منصوبہ بنائے۔ ایک کمرے میں اسے شہزادی عالیہ مل ہی گئی۔ شہزادی عالیہ کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ عمرو عیار مر چکا ہے، وہ تو دنیا کا مانا ہوا عیار انسان تھا، پھر نکٹا جادوگر کے ہاتھوں کیسے مارا گیا؟ شہزادی عالیہ نے افسردگی بھرے لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے شہزادی۔ اسی لمحے عمرو عیار کی آواز سن کر شہزادی عالیہ اور کنیز دونوں چونک کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ شہزادی عالیہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ عمرو عیار نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ کیا تم زندہ ہو؟ شہزادی عالیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا شہزادی۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تم فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں، اس بدبخت نکٹے جادوگر کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، عمرو عیار نے کہا۔ مگر تم نے یہ لڑکی کا روپ کیوں بنا رکھا ہے؟ شہزادی عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نکٹا جادوگر کو چکمہ دینے کے لیے، تاکہ اسے شک نہ پڑ جائے کہ میں عمرو عیار ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، مگر شہزادی اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے شہزادی عالیہ کو کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں عمرو عیار، شہزادی عالیہ نے کہا۔ بس باقی میں سب سنبھال لوں گا، عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر عمرو عیار شہزادی عالیہ کو اپنی ترکیب بتانے لگا۔ ترکیب سن کر شہزادی عالیہ خوشی سے کھل اٹھی، پھر عمرو عیار وہاں سے چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت عمرو عیار اپنے کمرے سے نکلا اور شہزادی عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران اس نے سلیمانی چادر بھی اپنے اوپر اوڑھ لی تھی تاکہ نکٹا جادوگر کے خاص غلام دیو اور کنیزیں اسے دیکھ نہ سکیں۔ وہ ابھی تک چمکیلی جادوگرنی کے روپ میں تھا۔ عمرو عیار جب شہزادی عالیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی عالیہ جاگ رہی تھی اور عمرو عیار کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد عمرو عیار نے سلیمانی چادر اتار کر واپس زنبیل میں ڈال دی۔ اسے ظاہر ہوتا دیکھ کر شہزادی عالیہ چونک گئی اور پھر مسکرانے لگی۔ عمرو عیار، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، شہزادی عالیہ نے کہا۔ کیا وہ بدبخت نکٹا جادوگر سو گیا ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، وہ سو رہا ہے، مگر عمرو عیار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شہزادی عالیہ نے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم میری زنبیل میں چھپ جانا، کم از کم تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس طرح میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، عمرو عیار نے کہا۔ مگر میں تمہاری زنبیل میں کیسے چھپ سکتی ہوں؟ شہزادی عالیہ حیرت سے زنبیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شہزادی، میری زنبیل ایسی ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز آ سکتی ہے، تم بے فکر رہو، اب چلو میری زنبیل میں، عمرو عیار نے کہا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ شہزادی عالیہ اچھل کر عمرو عیار کی زنبیل میں داخل ہو گئی۔ پھر عمرو عیار نے زنبیل بغل میں دبائی اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو عیار چاہتا تو وہ وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نکٹے جادوگر کا خاتمہ نہ کیا تو وہ پھر شہزادی عالیہ کو اغوا کر سکتا ہے۔ ابھی عمرو عیار راہداری میں ہی تھا کہ اسے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ عمرو عیار گھبرا گیا اور فوراً ہی ایک ستون کے پیچھے ہو گیا۔ آنے والا ایک لمبا تڑنگا دیو تھا جس نے عمرو عیار کو دیکھ لیا تھا۔ کون ہو تم؟ ستون کے پیچھے سے نکلو، اس دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب عمرو عیار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آ جاتا،
جب اس دیو نے دوسری بار چیخ کر کہا تو امرو یار باہر نکل آیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلی بار اس محل میں دیکھا ہے، اس دیو نے کہا۔ میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے اور میں نکٹا جادوگر کی شادی میں ناچنے کے لیے آئی ہوں، امرو یار نے زنانہ آواز میں کہا۔ مگر آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیو نے پوچھا۔ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے محل میں گھوم رہی تھی، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ آدھی رات کو محل میں گھومنا منع ہے؟ نکٹا جادوگر نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے، دیو نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے معذرت چاہتی ہوں، امرو یار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب تم واپس مہمان خانے میں جاؤ، دیو نے کہا۔ امرو یار واپس نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ اس کا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کون آ رہا ہے؟ امرو یار نے جیسے ہی کہا تو دیو نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امرو یار نے آن واحد میں زنبیل سے بے ہوشی کا انڈا نکال لیا، پھر دیو اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ امرو یار نے بے ہوشی کا انڈا اس کی ناک پر دے مارا۔ انڈا پھٹتے ہی بے ہوشی کا سفوف اس دیو کی ناک میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک لمحے سے بھی پہلے چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو یار نے اس بھاری بھرکم دیو کو گھسیٹ کر ایک ستون کے پیچھے ڈالا اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نکٹا جادوگر کے کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی امرو یار نے قرب و جوار کا جائزہ لیا اور پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ نکٹا جادوگر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور کمرہ اس کے خراٹوں سے گونج رہا تھا۔ اس کے دونوں محافظ ناگ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو یار کو دیکھتے ہی وہ پھنکارنے لگے۔ ان کی پھنکار کی آواز سنتے ہی نکٹا جادوگر قسم کھانے لگا۔ امرو یار نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں نکٹا جادوگر بیدار نہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی نئی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ امرو یار باہر ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے محافظ ناگوں نے اسے خبردار تو نہیں کر دیا۔ کافی دیر تک نکٹا جادوگر کے باہر نہ آنے پر امرو یار کو اطمینان ہو گیا اور وہ دوبارہ ستون سے باہر نکلا اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر امرو یار نے زنبیل سے نلکی نکالی اور اس میں سفوف بے ہوشی بھرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور سفوف والی نلکی اندر کر دی۔ اس نے ایک سرے سے پھونک ماری تو سارا سفوف کمرے میں پھیل گیا۔ امرو یار نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ امرو یار کا یہی خیال تھا کہ سفوف کے پھیلنے سے نکٹا جادوگر اور اس کے محافظ ناگ یقیناً بے ہوش ہو جائیں گے اور وہ بآسانی ان ناگوں کو خاتمہ کر کے نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو یار نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ نکٹا جادوگر کے محافظ ناگ وہیں اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر نکٹا جادوگر بے ہوشی کی حالت میں آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا، اس کے خراٹے بند تھے۔ امرو یار حیران ہو رہا تھا کہ دونوں ناگ بے ہوش کیوں نہیں ہوئے۔ بہرحال امرو یار نے اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ناگ پھنکارنے لگے، لیکن اس دوران امرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی تھی۔ وہ دونوں ناگ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے اترے اور امرو یار کے قریب پہنچ گئے۔ امرو یار نے اپنی تلوار گھما دی مگر ان پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ طلسمی ناگ تھے۔ امرو یار پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دوبارہ وار کیا مگر اس بار بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے لپٹتا جا رہا تھا، جبکہ دوسرا ناگ پھنکارتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ امرو یار نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی اور دور کرنے لگا، مگر وہ ناگ بہت ہی طاقتور تھا۔ وہ خود کو امرو یار کی گرفت سے چھڑانے کی زبردست کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا اور امرو یار کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی نے آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ امرو یار نے دہشت اور خوف سے تلوار بلند کی اور اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ناگ کی آنکھ میں گھونپ دی۔ ناگ تکلیف سے قسمسایا مگر امرو یار نے اپنی گرفت خاصی مضبوط کر رکھی تھی۔ اس نے اس ناگ کی دوسری آنکھ کا بھی وہی حال کیا جو اس کی پہلی آنکھ کا کیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس ناگ کی گردن پر تلوار ماری تو اس کا پھن کٹ کر نکٹا جادوگر کے قریب جا گرا۔ وہ ناگ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو یار دوسرے ناگ کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے ناگ نے بدستور امرو یار کو جکڑا ہوا تھا اور اچانک امرو یار پشت کے بل گرا تو اس کا سر زمین سے ٹکرا گیا، مگر امرو یار نے ہمت نہ ہاری۔ اسے نکٹا جادوگر کی طرف سے بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے، ورنہ پھر امرو یار کی موت لازمی تھی۔ نکٹا جادوگر اسے کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا ناگ اب امرو یار کے سینے پر سوار ہو چکا تھا اور امرو یار کی خوف سے آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو یار کوئی دفاع کرتا، اس ناگ نے امرو یار کو ڈسنے کے لیے جیسے ہی پھن مارا، امرو یار نے برق رفتاری سے خود کو سمیٹا
اور دائیں طرف ہو گیا، جس کے نتیجے میں ناک کا پھن زمین پر پڑا۔ عمرو یار نے کروٹ بدلتے ہوئے اس ناک کو بھی پھن سے پکڑ لیا۔ اس ناک کے حلق سے خوفناک سرسراہٹیں نکل رہی تھی۔ عمرو یار نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور اس نے تلوار کی نوک سے اس ناک کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ ناک کے حلق سے پھنکاریں نکلنے لگی۔ وہ پھڑکنے لگا مگر عمرو یار نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کی دوسری آنکھ کا بھی یہی حال کیا۔ پھر جیسے ہی اس نے تلوار اس کے پھن پر ماری تو اس کا پھن کٹ کر دور جا گرا۔ وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عمرو یار ہانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے خود پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ان دونوں ناگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، ورنہ جس انداز میں اس نے ناگوں سے مقابلہ کیا تھا، اگر عمرو یار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ان خطرناک ناگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا۔ عمرو یار نے تلوار صاف کی اور پھر نکٹا جادوگر کی طرف دیکھا جو بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمرو یار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر عمرو یار نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ نکٹا جادوگر کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ عین اسی لمحے نکٹا جادوگر قسم سایا اور ہوش میں آنے لگا۔ عمرو یار نے پھرتی کے ساتھ اس کی لمبی مونچھوں کا ایک بال پکڑا اور اسے اس قدر زور سے کھینچا کہ نکٹا جادوگر چینکتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ عمرو یار یکدم پیچھے ہٹ گیا، مگر نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ نکٹا جادوگر کے حلق سے عجیب و غریب گھراہٹیں نکل رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور پھر جب اس کی نظر اپنے مردہ طلسمی ناگوں پر پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے محافظ ناگوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ میری طاقت بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ نکٹا جادوگر بکھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے، عمرو یار نے زنانہ آواز میں کہا۔ نکٹا جادوگر کے کانوں سے عمرو یار کی آواز ٹکرائی تو اس نے گھوم کر اس طرف دیکھا۔ پھر جب اس کی نظر عمرو یار پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ چمکیلی جادوگرنی، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ نکٹا جادوگر نے چمکیلی جادوگرنی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہاں نکٹا جادوگر، اس بار عمرو یار نے اپنی اصلی آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ نکٹا جادوگر نے کہا۔ چمکیلی جادوگرنی کی مردانہ آواز سنتے ہی نکٹا جادوگر کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں چمکیلی جادوگرنی نہیں بلکہ تمہاری موت ہوں عمرو یار۔ میں ہوں ایار زماں برق تپاں، موت جادوگراں شعلہ رواں۔ عمرو یار نے فخریہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو نکٹا جادوگر کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ عمرو یار، مگر وہ تو میرے سامنے مرا تھا، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو پھر تم کیسے عمرو یار ہو سکتے ہو؟ نکٹا جادوگر نے حیرت سے کہا۔ احمقوں کے بادشاہ نکٹے جادوگر، جب تک خدا نہ چاہے عمرو یار کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تم نے تو یہی سمجھا تھا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن میں مرا نہیں تھا۔ میں نے مکر کیا تھا تاکہ تمہاری قید سے رہائی پا سکوں، اور میں نہ صرف اس میں کامیاب ہو گیا بلکہ میں نے تمہارے دونوں طلسمی ناگوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور تمہاری مونچھ کا بال توڑ کر تمہاری آدھی طاقت بھی ختم کر دی ہے۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار نکٹا جادوگر پر حملہ کرتا، اچانک نکٹا جادوگر کے گرد سبز رنگ کا دھواں چھا گیا۔ دھواں دیکھ کر عمرو یار یکدم رک گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس سبز رنگ کے دھواں کو دیکھنے لگا۔ جب دھواں ختم ہوا تو نکٹا جادوگر غائب ہو چکا تھا۔ بھاگ گیا بزدل کا بچہ نکٹا جادوگر، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو یار نکٹا جادوگر کے کمرے سے باہر نکلا تو اسی وقت ٹوٹو بھوٹو دیو دندناتے ہوئے اس کی طرف آ بڑھے۔ ان کے چہرے غضبناک ہو رہے تھے۔ عمرو یار کو دیکھتے ہی وہ دونوں رک گئے۔ پکڑ لو اسے بھاگنے نہیں دینا، ٹوٹو دیو نے چیختے ہوئے بھوٹو دیو سے کہا۔ خطرے کو بھانپتے ہی عمرو یار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار کے غائب ہوتے ہی وہ دونوں دیو ٹھٹک کر رک گئے اور پریشان کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارے عمرو یار کہاں گیا؟ ٹوٹو دیو نے چلاتے ہوئے کہا۔ کمبخت کہاں غائب ہو گیا ہے؟ بھوٹو دیو نے قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو یار بغیر آواز پیدا کیے ان دونوں کی پشت پر آیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر بھوٹو دیو کے گنجے سر پر زور سے ماری۔ بھوٹو دیو نے غصے سے ٹوٹو دیو کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ بھوٹو دیو نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ٹوٹو دیو نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور ٹوٹو دیو دوسری طرف عمرو یار کو دیکھنے لگا، جبکہ بھوٹو دیو ٹوٹو دیو کی طرف پشت کر کے دوسری سمت دیکھنے لگا۔ وہی عمل اب عمرو یار نے ٹوٹو دیو کے ساتھ بھی کیا تو ٹوٹو دیو نے بھوٹو دیو کو زوردار مکہ رسید کر دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ یہ سارا تماشا عمرو یار مزے سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں آپس میں لڑتے دیکھ کر
امرو یار آگے بڑھ گیا۔ اس کا نکٹا جادوگر کے محل میں رہنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر نکٹا جادوگر خود کو سبز دھوئیں کے حصار میں قید کر کے فرار نہ ہوتا تو امرو یار نے اس کا خاتمہ یقینی کر دینا تھا۔ محل سے باہر آتے ہی امرو یار ایک طرف چل دیا۔ کافی دور آنے کے بعد امرو یار ایک درخت کے نیچے آ کر رک گیا اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، بتاؤ نکٹا جادوگر کہاں چھپ گیا ہے؟ امرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو کچھ دیر کے بعد سنہری تختی پر سنہرے حروف ابھر آئے۔ امرو یار پڑھنے لگا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر اپنی خفیہ غار میں جا کر چھپ گیا ہے۔ سنہری تختی پر ابھرے الفاظ امرو یار نے پڑھ لیے تو پھر سنہری تختی صاف ہو گئی۔ اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ، امرو یار نے کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے نکٹا جادوگر کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی طرح نکٹا جادوگر کو اندھا کر دو، کیونکہ اس کے اندھے ہوتے ہی اس کی ساری جادوئی طاقت ختم ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر ابھرے الفاظ امرو یار نے پڑھ لیے تو سنہری تختی صاف ہو گئی۔ اے سنہری تختی، یہ بتاؤ کہ یہ خفیہ غار کہاں ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے خفیہ غار یہاں سے 100 میل دور مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقے میں ہے جسے شوم شوم پہاڑی علاقہ کہا جاتا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے جنہیں امرو یار نے پڑھ لیا۔ اس غار کی کوئی نشانی ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ اس غار کی کوئی نشانی نہیں، وہ ایک عام سا غار ہے اور اسے تلاش کرنا امرو یار کی ذہانت پر میسر ہے۔ سنہری تختی نے بتایا تو امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ امرو یار چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے اڑنے والی چپلیں نکال کر پہن لی اور ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ شم شم پہاڑی علاقے کی طرف تھا۔ نکٹا جادوگر اپنے خفیہ غار میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امرو یار انتہائی عیاری اور مکاری سے اس کے جادو محل میں داخل ہو کر نہ صرف اس کے محافظ ناگوں کا خاتمہ کر دے گا بلکہ وہ اس کی مونچھ کا بال توڑ کر اس کی آدھی جادوئی طاقت بھی ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ شہزادی عالیہ کو بھی اپنی زنبیل میں بھیج دے گا۔ نکٹا جادوگر جانتا تھا کہ جب تک اس کو اندھا نہ کیا جائے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر امرو یار کو معلوم ہوتا تو وہ اسے اندھا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے جزیرے سے فرار ہو کر خفیہ غار میں آ گیا تھا۔ یہ خفیہ غار مشرق کی طرف شوم شوم پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ خفیہ غار میں آتے ہی نکٹے جادوگر نے اس کا دہانہ بند کر دیا تھا اور اس کے چاروں طرف جادوئی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اب امرو یار لاکھ کوشش کر لے وہ خفیہ غار تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امرو یار اس کی تلاش میں شم شم پہاڑیوں کی طرف ضرور آئے گا، اس لیے اس نے پہلے سے حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ اس کے باوجود اس نے سوچا کہ اسے امرو یار کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی خفیہ غار کی طرف آ رہا ہے یا واپس چلا گیا۔ اگر وہ واپس چلا گیا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات تھی، وہ پھر کبھی کوئی موقع دیکھ کر امرو یار کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ کاغذی پتلے نے موتبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے مجھے بتاؤ کہ امرو یار اس وقت کہاں ہے؟ نکٹے جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، امرو یار تمہارے خفیہ غار کی طرف آ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نکٹے جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ امرو یار کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ شم شم پہاڑیوں میں اپنی خفیہ غار میں چھپ گیا ہے۔ امرو یار کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ میں یہاں خفیہ غار میں چھپ گیا ہوں؟ نکٹے جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ آقا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ امرو یار کو کیسے معلوم ہوا ہے، کاغذی پتلے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، نکٹے جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو یار، تم واقعی کسی افریت سے کم نہیں ہو، میں بھی تمہیں ہلاک کر کے سکون کا سانس لوں گا، نکٹے جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ امرو یار کو کیسے ہلاک کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں، یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں امرو یار کو بچھوؤں والے کنویں میں ہی پھینک دوں۔ بچھوؤں والے کنویں سے نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، نکٹے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر غار کی ایک دیوار کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کر کے جھٹکا تو اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے سرخ روشنی نکل کر دیوار پر پڑی اور یکلخت دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ منظر میں تاریکی تھی۔ جادوئی منظر مجھے امرو یار دکھاؤ، نکٹے جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دوسرے ہی لمحے منظر میں امرو یار دکھائی دینے لگا جو فضا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ امرو یار کو دیکھ کر نکٹے جادوگر کے
کٹے ہوئے ناک سے بھوں بھوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ جلدی آؤ امرو یار، آج تم کسی صورت زندہ نہیں بچ پاؤ گے، نکٹے جادوگر نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ امرو یار کے شوم شوم پہاڑیوں میں پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ امرو یار انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا شوم شوم پہاڑیوں کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ چونکہ اڑنے والی چپلوں کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے امرو یار جلد ہی شوم شوم پہاڑیوں پر پہنچ گیا۔ زمین پر پیر لگتے ہی امرو یار اڑنے والی چپلیں اتارنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ تنکے کی طرح اٹھتا ہوا بائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ امرو یار نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور ایک کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں گرنے سے اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی وہ کنویں میں گرا تو کنواں اوپر سے بند ہو گیا۔ کنویں میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے امرو یار کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو یار سمجھ گیا کہ نکٹے جادوگر کو اس کے شوم شوم پہاڑیوں میں پہنچنے کی اطلاع مل گئی ہوگی، اس لیے اس نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا ہوگا۔ امرو یار کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے جلدی سے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال کر اپنی پگڑی میں اڑس لیا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے امرو یار کو واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ امرو یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، کنواں خالی تھا۔ ابھی امرو یار حیران اور پریشان ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک امرو یار کے سامنے زمین پھٹی اور وہاں سے درجنوں بچھو باہر نکل آئے۔ بچھوؤں کی رنگت سیاہ تھی اور ان کے قد و قامت چوہوں کے برابر تھے۔ امرو یار سیاہ بچھوؤں کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے اس کے عقب میں بھی زمین پھٹی اور وہاں سے بھی درجنوں سیاہ بچھو باہر نکل آئے۔ سیاہ بچھو تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھنے لگے تو امرو یار کے اوسان خطا ہو گئے۔ اڑنے والی چپلوں، جلدی سے مجھے کنویں کی زمین سے بلند کرو، امرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ تو دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ کنویں کی زمین سے بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے اڑنے والی چپلیں پہنی ہوئی تھی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو بچھوؤں نے اسے ڈسنے میں دیر نہیں کرنی تھی۔ تھوڑی بلندی پر پہنچ کر امرو یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سیاہ بچھوؤں کو دیکھنے لگا۔ ان کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امرو یار کو جھرجھری سی آ گئی۔ بچھو سر اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے اپنے شکار کے ہاتھ سے نکلنے پر انہیں افسوس ہو رہا ہو۔ مجھے تو یہ آدم خور بچھو دکھائی دیتے ہیں، امرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنواں بدستور بند تھا۔ امرو یار نے ایک بار بچھوؤں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے زمین سے ایک بوتل نکال لی جس میں تیزاب تھا۔ امرو یار نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور تیزاب بچھوؤں پر انڈیل دیا۔ دوسرے ہی لمحے بچھوؤں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن امرو یار انہیں کہاں بھاگنے دیتا۔ امرو یار نے سب بچھوؤں پر تیزاب پھینک کر انہیں بھسم کر ڈالا۔ جب سب بچھو جل کر بھسم ہو گئے تو امرو یار نے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس زنبیل میں رکھ دیا۔ پھر امرو یار نے اڑنے والی چپلوں کو کنویں کی چھت کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو وہ اسے لیے چھت کے قریب پہنچ گئی۔ امرو یار غور سے چھت کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے زنبیل سے سنہری گیند نکالی اور اسے چھت پر مارا تو ایک دھماکہ ہوا اور کنویں کی چھت غائب ہو گئی۔ امرو یار کنویں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے اڑنے والی چپلیں اتار کر زنبیل میں رکھی اور عام چپلیں نکال کر پہن لی۔ اب امرو یار کے لیے مسئلہ خفیہ غار تلاش کرنے کا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ خفیہ غار کی نشانی کیا ہے۔ اگر اسے سنہری تختی بتا دیتی تو شاید اسے خفیہ غار تلاش کرنے میں مشکل نہ ہوتی۔ اچانک اس کے ذہن میں بولنے والی گڑیا کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ شاید وہ اسے خفیہ غار کے بارے میں نشاندہی کر دے۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے انسانی آواز میں کہا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ خفیہ غار کی کیا نشانی ہے جس میں نکٹا جادوگر چھپا ہوا ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ خفیہ غار کی کوئی نشانی نہیں ہے، وہ ایک عام سی غار ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے بھی وہی جواب دیا تھا جو اسے سنہری تختی دے چکی تھی۔ بولنے والی گڑیا، کیا تم خفیہ غار کی نشاندہی کر سکتی ہو؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ خفیہ غار کے دائیں بائیں جو غاریں ہیں ان کے دہانوں پر سرمئی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے بتا دیا ہے۔ اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ غاریں کس سمت میں ہیں؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ غاروں کو تلاش کرنا اس کا کام ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو یار نے منہ بنا لیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا ہی کافی ہے ورنہ وہ خفیہ غار تلاش کرتا رہتا۔
اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمرو یار نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر وہ آگے بڑھا اور سرمئی چٹانیں تلاش کرنے لگا۔ سرمئی چٹانیں تلاش کرتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کافی دور نکل آیا، لیکن اسے کہیں بھی سرمئی چٹانیں دکھائی نہیں دی۔ عمرو یار کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ سرمئی چٹانیں کہاں تلاش کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بولنے والی گڑیا اسے سرمئی چٹانوں کے بارے میں بتا دیتی تو اسے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تھک ہار کر عمرو یار ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک چٹان پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس چٹان کی رنگت سرمئی تھی اور وہ دن کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر دوسری طرف دیکھا تو وہاں بھی غار کے باہر سرمئی چٹان پڑی ہوئی تھی، البتہ دونوں غاروں کے درمیان جو غار تھی اس کا دہانہ بند تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی خفیہ غار ہے جس میں نکٹا جادوگر چھپا بیٹھا ہے۔ نکٹے جادوگر، میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے، عمرو یار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سرمئی چٹانوں کے درمیان والی غار کی طرف بڑھ گیا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر عمرو یار رک گیا اور دہانے کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحے جائزہ لینے کے بعد عمرو یار نے زنبیل سے لکڑی کا ایک ڈنڈا نکال کر غار کی دیوار پر مارا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ڈنڈا جل کر راکھ بن گیا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ غار کے گرد جادوئی حصار قائم ہے۔ یہ خیال اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ معلوم کر لے کہ کہیں غار کے چاروں طرف نکٹے جادوگر نے جادوئی حصار تو قائم نہیں کیا ہوا، کیونکہ اکثر جادوگر اپنے جادو محلوں یا غاروں کے گرد جادوئی حصار قائم کر لیتے ہیں تاکہ ان کا کوئی دشمن اچانک آ کر ان پر حملہ نہ کر دے۔ عمرو یار چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ میں خفیہ غار کے گرد جادوئی حصار کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اسے خفیہ غار کے گرد جادوئی حصار ختم کرنے کے لیے اپنے خون کے 7 قطرے خفیہ غار کی دیوار پر چھڑکنے ہوں گے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خون کی بھیڑ دینے سے کیا غار کا دہانہ بھی کھل جائے گا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ خون کے 7 قطرے خفیہ غار کی دیوار پر چھڑکے گا تو خفیہ غار کا دہانہ ظاہر ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عمرو یار نے اسے زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے خنجر نکال دیا۔ اس نے خنجر سے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگایا تو انگلی سے خون نکلنے لگا۔ عمرو یار نے خنجر بائیں ہاتھ میں پکڑا اور خفیہ غار کی دیوار پر خون کے قطرے چھڑکنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس نے 7واں قطرہ چھڑکا تو تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی غار کا دہانہ ظاہر ہو گیا۔ عمرو یار خوش ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ برق رفتاری سے غار میں داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی اس نے غار میں قدم رکھا تو اچانک اس کی کمر پر کسی نے لات رسید کر دی اور وہ اچھلتا ہوا منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی اور خنجر بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، جو یکلخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلا گیا۔ عمرو یار اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے یوں اٹھا لیا جیسے وہ انسانوں کی بجائے کھلونا ہو۔ عمرو یار نے بمشکل گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے گردن سے پکڑنے والا کوئی اور نہیں، نکٹا جادوگر تھا، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ عمرو یار کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ کمبخت، الو کی دم، احمقوں کے بادشاہ، میری گردن چھوڑو، ہائے میرا سانس، میں مر جاؤں گا، بدبخت نکٹے جادوگر، عمرو نے چلاتے ہوئے کہا۔ خبیث مکار عمرو یار، آج میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دوں گا، آج تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، نکٹے جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر میری گردن تو چھوڑ دو، اس طرح میں مر جاؤں گا، عمرو یار نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مر جاؤ، تم نے مجھے میری جادوئی طاقتوں سے محروم کر دیا ہے، اس لیے تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، نکٹے جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کر دی تو عمرو یار کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی۔ سانس گھٹنے سے عمرو کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ اچانک نکٹا جادوگر عمرو یار کو گردن سے پکڑے خفیہ غار سے باہر نکلا اور پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمرو یار اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن نکٹے جادوگر نے اس کی گردن انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ نکٹے جادوگر کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ سمندر کے اوپر پہنچتے ہی نکٹے جادوگر نے عمرو یار کو چھوڑ دیا
اور عمرو یار الٹی سیدھی کلابازیاں کھاتے ہوئے شراب کی آواز کے ساتھ سمندر میں گر گیا۔ عمرو یار نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مزید گہرائی میں جا رہا تھا۔ عمرو یار بے خبری میں مار کھا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے پتا چل جاتا کہ نکٹا جادوگر خفیہ گار کے دہانے کے قریب موجود ہے تو وہ چوکنا ہو کر خفیہ گار میں داخل ہوتا۔ عمرو یار کا دماغ چکرایا ہوا تھا، لیکن اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے فوراً زنبیل سے مقدس موتی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسے وہ مقدس موتی ایک بزرگ نے دیا تھا، اور اس کی یہ خصوصیت تھی کہ جیسے ہی عمرو یار نے مقدس موتی منہ میں ڈالا تھا اس کا توازن بالکل درست ہو گیا، ورنہ جس طرح نکٹا جادوگر نے اسے سمندر میں پھینکا تھا اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عمرو یار سطح سمندر پر آیا اور شوم شوم پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ شوم شوم پہاڑیاں سمندر کے قریب ہی تھی، اسے نکٹا جادوگر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار شوم شوم پہاڑیوں کی طرف تیرنے لگا۔ ابھی وہ ساحل کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک عمرو یار کا سانس پھولنے لگا۔ ایک بہت بڑی مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمرو یار مچھلی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس مچھلی کے انداز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے وہ پورا ہی نگل لے گی۔ عمرو یار نے پھرتی کے ساتھ تلوار نکالی اور پھر جیسے ہی مچھلی اس کے قریب آئی عمرو یار نے بھرپور قوت کے ساتھ مچھلی پر وار کر دیا۔ وار کرتے ہی مچھلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مچھلی کے خون سے پانی سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ عمرو یار جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو اچانک لاتعداد مچھلیوں نے عمرو یار پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے عمرو یار پریشان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مچھلیوں نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس نے ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ عمرو یار مسلسل ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، مگر مچھلیوں کی تعداد لمحہ با لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عمرو یار نے ہار نہ مانی۔ وہ مسلسل تلوار گھما گھما کر مچھلیوں کے ٹکڑے کرتا رہا اور آخرکار مچھلیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا۔ عمرو یار تیزی سے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر عمرو یار باہر نکل آیا۔ اس نے مقدس موتی نکال کر واپس زنبیل میں ڈالا اور شوم شوم پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کہیں بھی نکٹا جادوگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نکٹا جادوگر اسے سمندر میں پھینکنے کے بعد واپس خفیہ کار میں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اس کی تصدیق کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے چلتے چلتے زمین سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے پوچھا۔ بولنے والی گڑیا: نکٹا جادوگر کہاں ہے؟ عمرو یار نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، نکٹا جادوگر واپس خفیہ گار میں چلا گیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر عمرو یار نے اسے زمین میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا خفیہ گار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خفیہ گار کے قریب پہنچ گیا۔ غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نکٹا جادوگر مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اس نے غار کا دہانہ دوبارہ بند کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عمرو یار نے زمین سے سنہری موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا، پھر وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے غار میں داخل ہو گیا۔ غار کی ایک طرف سے اس سے اندر کا راستہ جاتا دکھائی دیا تو عمرو یار اس طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار کو اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں نکٹا جادوگر کو اس کے زندہ ہونے کا پتہ نہ چل جائے، ورنہ وہ اسے کسی اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ غار کافی وسیع و عریض اور روشن تھا۔ عمرو یار کو غار کے ایک کونے میں نکٹا جادوگر نظر آیا، جو ایک ٹانگ پر کھڑا کچھ بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ عمرو یار کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چپل اتار کر نکٹے جادوگر کے سر پر برسانا شروع کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت نکٹے جادوگر کو فرار ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب نکٹا جادوگر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے فوراً اپنی زمین میں ہاتھ ڈالا اور جعلی لیاسی نکال کر نکٹا جادوگر کی طرف اچھال دیا۔ جعلی لیاسی سیدھا نکٹا جادوگر کے اوپر گرا اور نکٹا جادوگر اس کے اندر قید ہو گیا۔ یوں اچانک سے خود کو جال میں قید ہوتے دیکھ کر نکٹا جادوگر اپنا عمل کرنا بھول گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اچانک اس کی نظر عمرو یار پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ عمرو یار تم؟ نکٹا جادوگر نے یوں آنکھیں پھاڑ کر عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں کم بخت نکٹے جادوگر، میں۔ تم کیا سمجھے تھے کہ میں اتنی آسانی سے مر جاؤں گا؟ نہیں گنجے اور نکٹے جادوگر، ابھی تو میں نے تمہارے گنجے سر پر جوتیاں مار مار کر اپنا حساب چکتا کرنا ہے، عمرو یار نے زہریلے لہجے میں کہا۔ عمرو یار کی بات سن کر نکٹا جادوگر کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ وہ خوف سے لرزنے لگا۔ اب اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔
اس نے جال الیاسی سے نکلنے کی تگودو شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے جادوئی منتر بھی پڑھ کر پھونکے، لیکن وہ جال الیاسی سے نہ نکل سکا۔ مکاروں اور عیاروں کے سردار عمرو عیار، تم ایک بار پھر بچ گئے ہو، مگر اب نہیں بچ سکو گے، نکٹے جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ عمرو عیار بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب نکٹے جادوگر نے منتر پڑھ کر عمرو عیار کی طرف پھونک ماری تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے پھونک مارنے کے باوجود عمرو عیار کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نکٹے جادوگر نے دوبارہ منتر پڑھ کر عمرو عیار پر پھونک ماری، مگر عمرو عیار جوں کا توں کھڑا رہا۔ اس نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا، مگر اس کے منتر سے عمرو عیار کو ذرا سی بھی گزن نہ پہنچی۔ ارے گنجے بھینسے، بڈھے، نکٹے جادوگر، کیوں پھونک مار مار کر ہلکان ہو رہا ہے؟ تمہارا کوئی بھی منتر اب مجھ پر اثر نہیں کرے گا، عمرو عیار نے نکٹے جادوگر کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تو نکٹے جادوگر کے چہرے پر مایوسی اور خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو عمرو عیار، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، مجھے اس جال سے آزاد کر دو، نکٹا جادوگر نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا تھا۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نکٹے جادوگر؟ میں عیار زماں ہوں، نکٹا نہیں۔ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میری نظروں میں میری ناک کٹ جائے گی۔ نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم مجھے نہیں چھوڑو گے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمرو عیار نے اس کی کٹی ہوئی ناک کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو عیار، مجھے مت مارو، میں تمہیں بہت سارا خزانہ دوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اپنی موت کا سن کر نکٹا جادوگر گڑ گڑانے لگا۔ ارے نکٹے جادوگر، مجھے تمہارے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، عمرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے پاس بہت سارا خزانہ ہے، تم میرا یقین کرو عمرو عیار، نکٹے جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا میں تمہیں احمق، گدھا یا لالچی نظر آتا ہوں؟ عمرو عیار نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اچانک نکٹا جادوگر کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ عمرو عیار نے آنکھیں نکالتے ہوئے نکٹے جادوگر کو گھور کر دیکھا۔ نہیں عمرو عیار، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو میرا یقین کرو، میرے پاس بہت سارا خزانہ ہے، نکٹے جادوگر نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نکٹا جادوگر جانتا تھا کہ عمرو عیار بہت لالچی انسان ہے، مگر عمرو عیار نے اس بار اس کی ایک بھی نہ سنی۔ جال الیاسی نکٹے جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دو، عمرو عیار نے جال الیاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو یکلخت جال الیاسی نے سمٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے جال الیاسی سمٹتا جا رہا تھا، نکٹے جادوگر کے حلق سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی، یہاں تک کہ جال الیاسی کی رسیاں نکٹے جادوگر کی گردن کے گرد لپٹ گئی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد نکٹا جادوگر بے حس و حرکت ہو گیا تو عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر اس کی لاش کو جال الیاسی سے علیحدہ کیا اور جال الیاسی واپس زنبیل میں رکھنے کے بعد منہ سے سنہری موتی بھی نکال کر زنبیل میں رکھ دیا۔ عمرو عیار غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے اڑنے والی چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن لی اور انہیں اسے ملک کوہستان لے جانے کا حکم دیا، تو اڑنے والی چپلیں اسے لیے ملک کوہستان کی طرف بڑھ گئیں۔ عمرو عیار بہت خوش تھا کہ اسے انعام میں ملک کوہستان کی ملکہ اور امیر حمزہ کی طرف سے ڈھیروں ہیرے جواہرات دیے جائیں گے۔ ہیرے جواہرات کا خیال آتے ہی عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ 2 روز کے مسلسل سفر کے بعد بالآخر عمرو عیار ملک کوہستان پہنچ گیا۔ جب ملکہ عالیہ کو عمرو عیار کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً عمرو عیار کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ دربار میں وزیر موجود تھے۔ عمرو عیار نے دربار میں داخل ہوتے ہی سب کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آؤ عمرو عیار، یہاں بیٹھو، ملکہ کوہستان نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرو عیار سے کہا تو وہ خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ملکہ عالیہ، میں آپ کی بیٹی شہزادی عالیہ کو نکٹے جادوگر کی قید سے آزاد کروا آیا ہوں، عمرو عیار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو ملکہ عالیہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن شہزادی عالیہ کہاں ہے؟ تم تو اکیلے آئے ہو، ملکہ عالیہ نے کہا۔ شہزادی عالیہ میری زنبیل میں ہے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ عالیہ اور دربار میں وزیر سب حیران رہ گئے۔ عمرو عیار نے بغل سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر شہزادی عالیہ صاحبہ زنبیل سے باہر آ جائیں کہا تو یکلخت زنبیل سے شہزادی عالیہ باہر نکل آئیں۔ شہزادی عالیہ کو دیکھ کر ملکہ عالیہ فرط مسرت سے کھیل اٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ واپس آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ اگر مجھے امیر حمزہ کے درباری عمرو عیار کا پتہ نہ چلتا تو شاید میں تمہیں کبھی دوبارہ نہ دیکھ پاتی، ملکہ عالیہ نے کہا۔ ہاں امی جان،
عمرو یار نے واقعی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے عیاری سے کام لے کر مجھے نکٹے جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے۔ شہزادی عالیہ نے عمرو یار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ملکہ عالیہ چونک پڑی۔ نکٹا جادوگر؟ یہ کون ہے؟ تمہیں تو ایک دیو اغوا کر کے لے گیا تھا، ملکہ عالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو دیو شہزادی صاحبہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا وہ نکٹے جادوگر کا غلام تھا، عمرو یار نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر نکٹے جادوگر کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ مجھے میرا انعام دیں تاکہ میں اپنے ملک جاؤں، عمرو یار نے کہا تو ملکہ عالیہ مسکرا دی۔ پھر انہوں نے عمرو یار کو اس کی توقع سے بڑھ کر خزانہ دیا تو عمرو یار کی باتیں پھیل گئیں۔ اس نے ملکہ اور شہزادی عالیہ سے اجازت لی اور اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔